अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इन्नल हम्दलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अभी जो नशिस्त होने जा रही है ये मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेहलमी के बारे में मुख्तलिफ़ सवालात हैं, तो उन सवालात के जवाबात में हम मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेहलमी पर एक जामे और माने तबसरा करेंगे। ये सवाल है और कई खुतबात जुमा के बाद जो है वो ये सवाल मुझे पेश किया जाता रहा है, लेकिन मैं अतुलवुसा कोशिश करता हूँ कि इन उमूर पर एक जामे माने तबसरा हो जाए। बार बार इस मौजू पर तबसरा करना भी बाइस फितना होता है। तो अब फिर कई ऐसे सवालात जो हैं वो जमा हो चुके हैं। अब ये सवाल है और सवाल करने से पहले ये लिखा हुआ है कि बराए मेहरबानी हाफिज़ साहब सवाल पूरा पढ़ें। एक भाई का सवाल है कि जनाब इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेहलमी साहब एक वीडियो में मुनाजरे का खुला चैलेंज दे रहे हैं कि जो भी बंदा आए वो अपनी जमात के अमीर को लाए या उनसे सिर्फ़ इतना लिखवा लाए या एक वीडियो क्लिप बनवा लाए जिसमें हाफिज़ मोहम्मद सईद साहब या प्रोफेसर साजिद मीर साहब ये बोल दें कि हाफिज़ उमर सिद्दीक मेरा शागिर्द है, मैं इसे भेज रहा हूँ, इसकी हार मेरी हार है और मेरी हार पूरे फ़िरके की हार है, टाइम क़यामत तक है। और कहता है कि मैं गारंटी देता हूँ कि ये नहीं आएंगे क्योंकि उन पे वो बात फिट होती है कि बनु उमैया की चालें जहाँ ख़त्म होती हैं वहाँ से हमारी अक्ल शुरू होती है। हाफिज़ साहब इनसे मुनाजरा करके हमारी ख्वाहिश पूरी कर दें एक ही दफ़ा या कम अज़ कम एक दफ़ा। जज़ाकल्लाहु खैरा लिखा हुआ है। अच्छा, जिस भाई ने ये सवाल किया है इस सवाल के जवाब में मैं पहली बात तो ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेहलमी साहब मुनाजिर नहीं है। मुनाजिर के लिए माहिर मुहक्किक होना ज़रूरी है और लफ्ज़ तहकीक पर भी मिर्ज़ा साहब की तहकीक नहीं है। अब मुनाजरा से राह फ़रार इख्तियार करने के लिए वो इस तरह की शर्तें लगाते हैं। इस तरह की शर्तें लगाना ये फ़न मुनाजरा से नावाक़फ़ियत है और ये खुल्लम खुल्ला राह फ़रार है। हमने तो कई दफ़ा उनको अपने पास आकर के गुफ्तो शुनीद करने की दावत दी है कि वो अपने लाओ लश्कर के साथ आएँ, खाना पीना, उनकी सिक्योरिटी, उनका रहना ठहरना ये हमारे ज़िम्मा होगा। और अगर उनकी ये दावत है कि मैं उनके पास चला जाऊं तो एक ड्राइवर होगा और साथ एक किताबें उठाने के लिए बंदा और कैमरामैन जो है वो हम जेलम से ले लेंगे अगर हमें वहाँ से मिल गया, नहीं तो कैमरामैन यहाँ से ले जाएंगे। ये तीन बंदे जो हैं, गाड़ी चलाने वाला, किताबें उठाने वाला और रिकॉर्डिंग करने वाला, ये मौजू में गुफ्तगू में बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन वो इस पर भी तैयार नहीं है और मेरी तरफ से कोई शर्त नहीं है कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेहलमी की जो तईद है वो कुफार करें, अहले तशय्यो करें या फ़लाँ फ़लाँ शख्स कर दे। इंसान ऐसा मुतालबा करे जो वो मुतालबा ख़ुद भी पूरा कर सकता हो। यानी वो अपने फ़रीक़े मुखालिफ मुनाजिर से तो ये मुतालबा करता है कि अपने अमीर से लिखवा कर लाओ, लेकिन मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेहलमी साहब जो हैं वो अपनी तायीद किससे लिखवाएंगे? या वो अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं कि मैं इस वक्त पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आलिम दीन हूँ, मुझे तो तायीद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो मेरे मुकाबिल आए वो तायीद करवा के लाए। तो ये जो दोहरा मेयार है
یہ دو رائے معیار بتا رہا ہے کہ یہ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، یہ علمی گفتگو نہیں کرنا چاہتے۔ حالانکہ میں نے ان کو روبرو کہ وہ اکیلے ہوں اور میں اکیلا ہوں، اور میں ان کی جو شرائط ہیں انتظامی، ان شرائط پر ان کے ساتھ گفتگو جو ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب مرزا محمد علی جیلمی صاحب جو ہیں وہ ہیں کیا؟ سب سے پہلے تو وہ خود پسندی کا اتنا شکار ہیں کہ اپنے آپ کو وہ نہ جانے کیا کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ ذاتی طور پر ان کی دینی اور فن تصحیح اور تضعیف میں، فقہ میں، استدلال میں ذاتی جو ہے وہ کوئی تحقیق نہیں ہے، اور ان کو نہ ان چیزوں کی معرفت ہے، نہ اصول تفسیر کی، نہ تفسیر کی، نہ فقہ کی، نہ اصول فقہ کی، نہ اصول حدیث کی، نہ فن اسماء و رجال کی، کہ دین کو سمجھنے کے لیے جن چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے، اور نہ ہی منطوق کیا ہے، مفہوم کیا ہے، دلالت اس سے کیا مراد ہے، قطعیت سے کیا مراد ہے۔ جو فنی چیزیں ہیں جن کو دین سمجھنے کے لیے ائمہ محدثین نے اختیار کیا ہے، ان میں سے ایک وصف بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ پہلی تو چیز یہ ہے کہ خود پسندی کا شکار ہے۔ دوسری چیز ہے چرب لسانی، کہ انسان جو ہے وہ اپنی زبان کے ساتھ حق و باطل کو خلط ملط کر کے پیش کرے۔ انہوں نے صحابہ کرام کے بارے میں، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور جنگ جمل اور اس طرح کے جو واقعات جو ہو چکے ہیں اس کے بارے میں جتنے بھی بیان دیے ہیں، کوئی ایک بیان بھی ایسا نہیں ہے کہ جو 100% سچ پر، حقیقت پر مبنی ہو۔ میں نے کئی دفعہ ان کو یہ دعوت دی ہے کہ آپ کے جو تقاریر اور آپ کے جو بیانات ہیں ان پر آپ کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ اچھا، پھر تیسری بات جو ہے، تمام فرقوں کے اندر کچھ علماء ہوتے ہیں جن کی متفرد اور شاذ آراء ہوتی ہیں۔ دیوبندی مکتبہ فکر میں بھی ایسا ہے، بریلویوں میں بھی کچھ محققین ایسے ہیں، اور اسی طرح اہل حدیث کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں۔ تو شاذ اور متفرد جو آراء ہیں، منفرد آراء ہیں، وہ تمام چیزوں کو جمع کرنا اور اس کو اپنی ذاتی تحقیق کے نام پر پیش کرنا۔ چوتھی بات، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے فرقوں کا ناقابل تلافی نقصان کیا ہے۔ فرقوں کا ناقابل تلافی نقصان تو بڑی دور کی بات ہے، انہوں نے کسی ایک مولوی کا بھی ناقابل تلافی نقصان نہیں کیا، بلکہ معمولی نقصان بھی نہیں کیا۔ میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ یہ مذہبی عمران خان ہے، جس طرح ملکی حالات سے ناواقف، معیشت سے ناواقف، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی چالوں سے ناواقف نوجوان جذباتی جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، اسی طرح علماء سے دور، علم سے دور، اور جو علماء سے بیزار لوگ ہیں، وہ جو لوگ ہیں وہ ان کو سنتے ہیں اور ان کو پرموٹ کرتے ہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، ان سے پہلے اس نوعیت کے جس طرح کے فتنے جو ہیں وہ گزرے ہیں، جن میں مثال کے طور پہ مرزا غلام احمد قادیانی کو آپ لے لیں، کہ پڑھے لکھے لوگوں نے اس دور میں جو علماء مخالف تھے انہوں نے ان کو سنا، ان کی کتابوں کو پڑھا، اور ان میں سے بعض لوگوں نے اس کو قبول بھی کیا ہے۔ اسی طرح حنفی مکتبہ فکر کے اندر ایک بہت بڑے مسلم سکالر گزرے ہیں، علامہ مودودی، ان کی جو تحقیقات ہیں خلافت و ملوکیت میں، یہ اس کے پرموٹر ہیں۔ مولوی اسحاق صاحب جال والے، ان کی منکر آراء ہیں، ایسی ذاتی تحقیق کے 14 صدیوں میں کسی نے ان کی تائید نہیں کی، ان کی باتیں ہیں، ان کی ویڈیوز ہیں، ان سننا۔
اور اسی طرح جاوید احمد غامدی صاحب جو ہیں ان کے بارے میں جو نرم رویہ ہے، قادیانیوں کے بارے میں نرم رویہ ہے، تو مرزا غلام احمد قادیانی اور یہ تو فتنہ جو ہے اس کا تعلق تو تھا کفر کے ساتھ جو دار اسلام سے خارج ہے۔ ہم جو ہیں وہ مرزا محمد علی جیلمی کی تکفیر تو نہیں کرتے، نہ اس کے فالورز کی تکفیر کرتے ہیں، لیکن میں یہ بات آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ جو امت کے محسنین ہیں، جو قال اللہ قال رسول کے محافظ ہیں اور مبلغ ہیں، صحابہ کرام کے دو گروہ بنا کر حق و باطل اور کفر اسلام کی جنگ یا کفر اسلام کا اختلاف ان کے درمیان باور کروانا، یہ دین اسلام کے خلاف اتنی بڑی سازش ہے کہ جس کے نتیجے میں انکار قرآن اور انکار سنت جو ہے پیدا ہو رہا ہے۔ اچھا، میں نے یہ کہا تھا کہ مرزا محمد علی جیلمی نے جو تقریری اور تحریری کام کیا ہے یہ قطعی طور پر اسلام نہیں ہے۔ اگر یہ اسلام ہوتا تو ان سے پہلے امت کے کسی محسن اور خیر خواہ نے یہ کام کیا ہوتا، تو انہوں نے کہا جی جنگ جمل پر کتابیں نہیں لکھی گئی، تو جنگ جمل پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں محدثین نے جو لکھا ہے وہ تو سب کچھ ان کی تاریخ کے خلاف ہے۔ ان کتابوں کے اندر تو صحابہ کرام کے ادب کا ہمیں بتایا گیا ہے، ان کے جنتی ہونے کا بتایا گیا ہے، اور ان کتابوں کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ آپ کف لسان کریں مشاجرات صحابہ کے بارے میں، افراط و تفرید کا شکار نہ ہو، ان کے درمیان اختلاف کو حق و باطل کا اختلاف نہ سمجھیں، کفر اسلام کا اختلاف نہ سمجھیں۔ تو ان کی جو تحریرات ہیں اور تقریرات ہیں اجماع امت کے مقابلہ میں، اس کے گمراہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ پوری امت ایک طرف ہے اور یہ اکیلا ایسا اکیلا ایک طرف ہے کہ جس کی پوری امت میں سے کوئی تائید نہیں کرتا۔ اچھا، پھر ایک تو شاذ آراء لینا، اور پھر جو مختلف مذہبی جماعتوں اور گروہوں کا ایک دوسرے سے علمی اختلاف ہے نا، اس علمی اختلاف کے پیچھے جا کے چھپ جانا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موضوع جو ہے اس پر بات تب ہوگی جب آپ دیوبندی جو ہے وہ میرے ساتھ حیات النبی پر گفتگو کریں، یعنی ایسی حرکتیں کرنا کہ میرے سامنے کوئی بندہ آ نہ سکے، نہ نومن تیل ہو نہ رادہ ناچے۔ کوئی رقاصہ مشہور تھی رادہ کہ بڑا اس کا بہترین رقص ہے، تو اس نے شرط لگا دی کہ جی اتنا تیل جمع ہو چڑھاوے میں تو پھر میں رقص کر سکتی ہوں، ویسے رقص نہیں کر سکتی۔ تو اس پر ضرب المثل بنی ہے، نہ نومن تیل ہو نہ رادہ ناچے، نہ اس کی بناوٹی جو ہے وہ شرائط پوری ہو اور نہ کوئی بندہ جو ہے وہ اس کے سامنے آئے۔ دیکھیں، ہم نے بھی کام کیا ہے کافروں کے خلاف، ہمارے دروازے تو 24 گھنٹے کھلے ہیں۔ ہم نے بھی کام کیا غیر اہل حدیث کے خلاف، غیر اہل سنت کے خلاف، اہل بدعت کے خلاف، اور ان سب کو پتہ ہے کہ یہ عمر صدیق کا گھر ہے، یہ دروازہ ہے، جب مرضی وہ میرے پاس آ سکتے ہیں۔ بلکہ بڑے سارے حنفی علماء، بریلوی دیوبندی علماء کتابیں لینے کے لیے، حوالے لینے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے وہ میرے پاس آتے ہیں۔ دنیا یہ بات جانتی ہے، میں نے تو کبھی کوئی شرط نہیں رکھی کہ یہ شرط ہو تو آپ آ سکتے ہیں، یہ شرط ہو تو آپ نہیں آ سکتے۔ کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے دروازے جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ ایک بات اور بھی ہے کہ اصولی رد کرنا چاہیے مرزا محمد علی جیلمی کا، سطحی اور فری مسائل کے اندر اس کا رد نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے جو سوال اٹھائے ہیں اس کے لیے اس کو 6 ماہ کا وقت دیا تھا کہ بھائی پاکستان کی کسی عدالت میں جا کر تو اس پر انعام حاصل کر سکتا ہے، اور میں نے کہا تھا کہ جو تو نے کام کیا ہے تو اس سے پہلے امت میں سے کسی نے نہیں کیا، اور جن کتابوں کے تو نام لیتا ہے اگر ان کتابوں کے مطابق تیرے پمفلٹ نکل آئے، تیرے پمفلٹ ان کتابوں کی ترجمانی ہو، یا ان جو کتابیں ہیں ان کا خلاصہ ہو، ایک بڑے مواد کو تو نے مختصر ایک پمفلٹ کے اندر جمع کر دیا ہے، تو میں 10 لاکھ روپے تجھے بطور انعام کے دوں گا، اور میں اب یہ انعام کی جو رقم ہے بڑھانا چاہتا ہوں، 50 لاکھ روپے اللہ کے فضل و کرم سے ہم انعام دیں گے، 50 لاکھ روپے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔
تو ہمارا مرزا محمد علی جیلمی کے ساتھ ایک اصولی اختلاف ہے. اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے بارے میں یہ گمراہ ہے، علم حدیث کے بارے میں یہ جاہل ہے، سیدنا معاویہ اور ان کے رفقا صحابہ کے بارے میں یہ جاہل ہے، اور فہم سلف کا یہ منکر ہے، مخالف ہے، آیات اور حدیث کا معنی اپنی مرضی سے کر رہا ہے. اب وہ یہ بات کہتا ہے جی مجھے مسلمانوں سے خطرہ ہے، مجھے کافروں سے خطرہ نہیں. بھئی کافروں کا تو بلا فیس وکیل ایجنٹ ہے کہ تو ایسا کام کر رہا ہے جس سے کافروں کو فائدہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہے. تیری تاریخ کا سارا جو نقصان ہے وہ اہل سنت کو ہو رہا ہے، صحابہ کرام کی عظمت کا جو پرچار کرنے والے ہیں ان کو ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کے دماغ میں بھی خلل ہے، خود پسندی کا یہ مریض ہے. اس بیچارے کا پسندیدہ مشغلہ ہے کہ شیعہ پر تبصرہ کرنا، بریلویوں پہ، دیوبندیوں پہ، اہل حدیث پہ. لیکن جو اس کے متفرد اور منکر اور شاذ قسم کی آراء ہیں، یہ کسی بھی گروہ کے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی اس کی ساری تاریخ کا جو فائدہ ہے وہ تو کافروں کو ہو رہا ہے، قادیانیوں کو ہو رہا ہے، منکرین حدیث کو ہو رہا ہے، اور جو نصیری شیعہ ہے حضرت علی کو اللہ کہنے والے ان کو ہو رہا ہے، اور اس کی ساری تاریخ کا جو نقصان ہے وہ اہل سنہ کو ہو رہا ہے. تو یہ بتانا بھئی تو نے اسلام کی خدمت کیا کی ہے، اہل سنہ کی کیا خدمت کی ہے؟ جو تیرے افکار و نظریات ہے، تقریر اور تحریر، کس محدث کی کتاب اور فہم جو ہے وہ اس کی تائید کرتی ہے؟ تو یہ ان موضوعات پر گفتگو جو ہے وہ کرنے کے لیے کیا کرتا ہے کہ اگر کوئی بریلوی مناظر کہتے ہیں نا تو کہتا ہے ہاں گفتگو ہوگی، ساتھ وہ ایسے مسائل ذکر کرے گا جو بریلویوں اور اہل حدیثوں کے درمیان مختلف ہیں. اگر کوئی دیوبندی اس کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا جی کرو، لیکن ساتھ ایسے مسائل لے کر آئے گا جو دیوبندیوں کے باہم مختلف ہیں، حیاتی مماتی ان کے مسائل ہیں. اگر کوئی شیعہ اس کے ساتھ گفتگو کی بات کرے گا تو شیعہ کے درمیان جو اختلاف ہے اس اختلاف کو سامنے لے آئے گا، یا شیعہ سنی کا یا شیعہ شیعہ کا. تو یہ چالیں جو ہے نا تیری صبح بتا رہی ہے تیری شام کا فسانہ. وہ جو تیری تاریخ ہے پیارے بھائی، کہ جس تاریخ کا نہ تو دفاع کر سکتا ہے نہ اس کو ثابت کر سکتا ہے، اس تاریخ کو بچانے کے لیے باطل شرطیں لگانا، فلاں کی تائید لے کر آؤ. بھئی تیری تائید جو ہے وہ ہم کسی ٹونی بلیر سے مانگ لیں، تیری تائید جو ہے وہ کلنٹن سے مانگ لیں، تیری تائید باراک اوباما سے مانگ لیں. امریکہ کا صدر کون ہے اس وقت؟ نہیں وہ آج کا جو بڈھا سا صدر ہے جو بائیڈن سے اس کی تائید مانگ لیں کہ جی ہم تب تجھ سے گفتگو کریں گے جب جو بائیڈن جو ہے وہ تیری تائید کر دے. ٹھیک ہے، یہ کیسی فضول قسم کی بات ہے. ٹھیک ہے، تو فن مناظرہ کے لیے دلائل جو ہے وہ ہم اس کا آپس میں تبادلہ کریں، اس کے لیے کہ وہ ماہر فن ہو، شریعت کا ماہر ہو. یہ جو چیزیں ہیں اصولی ہوتی ہیں، باقی یہ ساری شرطیں اس کے راہ فرار پر ہیں بھائی. اور سوال ہے ہاں کہ اس کی لانچنگ کا کیا مقصد ہے؟ اور یار یہ اس لانچ کی ہے، اس کے پیچھے جو ہے نا وہ کوئی مکتبہ یا اس کے پیچھے کوئی خفیہ طاقت کشیدہ قوت نہیں ہے. یہ اہمی فضول میں آئی ایس آئی یا ملٹری انٹیلیجنس یا ایسی ایجنسیوں انٹیلیجنس کے یا مختلف اداروں کے نام لیتا ہے. اس کے پیچھے ابلیس ہے، یہ ننھا دجال ہے. میں نے اس کو کئی دفعہ کہا ہے کہ یہ دجال ہے، یا ننھا مودودی بھی میں نے کسی وقت میں کہا ہے. لیکن علامہ مودودی جو ہیں وہ ایک عظیم شخصیت ہے، یہ تو انتہائی گھٹیا بد زبان بندہ ہے. علامہ مودودی جو ہیں وہ تو اخلاق حسنہ کے فاضل تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے ابلیس ہے اور دجال ہے، یہ دجال ہے. دوسری بات یہ کہ انجینئر صاحب نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ میں اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دور میں ہوتے تو میں ابو بکر عمر عثمان میں سے ایک ہوتا. یہ کہا سنا نعوذ باللہ من ذالک. یہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہوتا نا تو یہ عبداللہ بن ابی کا چیتا ہوتا، یا ابو جہل ننھا ابو جہل ہوتا. ٹھیک ہے پیارے بھائی، صحابہ کرام کے رستے پہ چلنا یہ فہم سلف ہے.
فہم سلف کے تو یہ قریب بھی نہیں پھٹکتا. ہم نے تو کئی دفعہ اس کو کہا ہے کہ جن آیات اور احادیث کو تم بیان کرتے ہو اور جو اس کا معنی لیتے ہو وہ معنی سلف صالحین نے کیوں نہیں لیا, اور جو سلف نے معنی لیا ہے حافظ ابن حجر نے, امام نووی نے اور دیگر ائمہ محدثین نے, وہ معنی تم کیوں نہیں لیتے؟ تو یہ جو اس کا دعویٰ ہے کہ میں صحابہ کرام میں سے ہوتا یا ابو بکر عمر عثمان میں سے ایک ہوتا, یہ بھی اس کی خود پسندی, یہ دماغی امراض میں سے ایک مرض ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سپر سمجھنا شروع کر دیتا ہے. یہی تو باتیں ہیں کہ جو بتاتی ہیں کہ یہ دماغی مریض ہے. کہ میں یوٹیوب سے پیسے نہیں لیتا باقی علماء کی طرح, تو اور یار یوٹیوب سے پیسے دنیا کے کئی کافر نہیں لیتے. دنیا کے اندر کئی ایسی شخصیات ہیں, افراد ہیں, آپ یوٹیوب سے معلومات لے سکتے ہیں کہ جو یوٹیوب سے وہ کمائی نہیں لیتے. تو ارننگ نہ لینے والے جو ہیں ہم ان کو ولی اللہ کہنا شروع کر دیں. بڑے سارے علماء ہیں پاکستان کے اندر جو دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں اور وہ لوگوں سے پیسے نہیں لیتے. پھر یہ کہتا ہے کہ یہ دیکھیں نا, یہ سفر کرے, جیلم سے سفر کرے کراچی کا, جیلم سے سفر کرے کوئٹہ کا, ٹھیک ہے, اور روزانہ سفر کرے اور پھر یہ پیسے نہ لے, تو یہ کمال کی بات ہے. بات کی سمجھ آئیے؟ بڑے سارے لوگ ہیں جو میری تقریریں وہ ریکارڈ کرتے ہیں, وہ پیسے کماتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے کبھی آج تک ایک پائی پیسہ سوشل میڈیا کی کمائی حاصل نہیں کی, بلکہ جو لوگ حاصل کرتے ہیں ان سے کبھی میں نے تحفہ بھی نہیں لیا. تو یہ کیا انداز ہوا, یہ کیا بات ہوئی؟ تو میں کہتا ہوں بھائی 30 دن ذرا سفر کرنا دعوت کے میدان میں, تیری گاڑی چلے, ڈرائیور چلے, پیٹرول چلے, ڈیزل چلے, اور پھر 1 مہینہ گزارنے کے بعد کہے تو کہ لو جی میں نے تو کبھی پیسے نہیں لیے. ہم الحمدللہ 20-30 سالوں سے دعوت دین کا کام کر رہے ہیں, پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں, کئی ملکوں میں. آج تک کوئی مائی کا لال کہہ دے کہ عمر صدیق نے کبھی پیسے کا مطالبہ کیا ہے یا روٹی پانی کا مطالبہ کیا یا عیب نکالا ہے. لیکن یہ چیزیں ہم بیان نہیں کرتے کیونکہ ہم خود پسندی کا شکار نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا شکر احسان ہے, فضل ہے کہ اللہ ہم نالائقوں سے دین کا کام لے رہے ہیں. اسی طرح ابھی ایک نیا انٹرویو ان کا پوڈکاسٹ ہوئی ہے ان کے جیلم میں, تو اس میں حضرت نے کہا ہے کہ میں سیدہ عائشہ, سیدنا معاویہ, سیدنا طلحہ, سیدنا زبیر ان کو باغی مانتا ہوں, حدیث عمار سے استدلال کرتا ہوں. دیکھیں مقدس شخصیات کے بارے میں اس طرح کی افواہات کہنا, ام المؤمنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں, ذرا میری بات آپ نے ٹھنڈے دل سے سمجھنی ہے. شہنشاہ نقوی انہوں نے سیدنا معاویہ کے بارے میں چند باتیں کہیں, تو میں نے لاہور بیگم کوٹ خطاب کے اندر کہا کہ شہنشاہ نقوی صاحب آپ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ اہل بیت کی محبت اور ان کی روایات ہے, تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ اہل بیت میں سے کسی نے حضرت معاویہ کو کبھی سب و شتم کیا ہو؟ جو الفاظ آپ ان کے بارے میں کہتے ہیں, جو آپ نظریہ حضرت معاویہ کے بارے میں رکھتے ہیں, حضرت علی اور ان کی جو اولاد ہے اہل بیت میں سے کسی ایک کا یہ نظریہ ہو, میں آپ کے گھر آ جاتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی ایک بندے نے وہ الفاظ استعمال کیے ہوں جو یہ الفاظ استعمال کرتا ہے. دیکھیں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین پر جب بات ہوتی ہے تو میں پہلی بات آپ کو کیا کہتا ہوں کہ اس پر سلف صالحین میں بحث نہیں ہے. جب اس سوال پر سلف صالحین کے درمیان بحث نہیں, یعنی 23 سالہ دور نبوت کے اندر کسی صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خاص آپ کے والدین کے جنتی اور جہنمی ہونے کے بارے میں سوال نہیں کیا, تو جب سلف کے درمیان یہ سوال نہیں ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے یہ سوال پیدا کرنے کی اور اس کو اختیار کرنے کی؟ ایسے ہی کچھ لوگ ہیں الوہیت کے بارے میں سوالات کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو سلف کے اندر جو سوالات نہیں تھے وہ سوالات کرنے میں بھی فتنہ ہے. لوگ والہانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے, مومن کا اثاثہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور پھر وہ ایسی باتوں کو برداشت ہی نہیں کر پاتے, خون ریزی ہوتی ہے, قتل و غارت ہوتی ہے, اور کسی کی جرأت کیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے بارے میں زبان درازی کرنا شروع کر دے. اسی طرح کسی کی جرأت کیا ہے
کہ وہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسی باتیں کرنا شروع کر دے، حضرت معاویہ کے بارے میں ایسی باتیں کرنا شروع کر دے. اور پھر ایک بات اور بھی ذہن میں رکھے، جو باغی لفظ کا تصور ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ اس کو غدار سمجھا جاتا ہے، یا اس کو جو ہے نا معاشرے کا سب سے گھٹیا فرد سمجھا جاتا ہے ہمارے ہاں، یہ تصور جو ہے یہ صحابہ کرام کے اندر نہیں تھا. ایک لغوی لفظ استعمال ہوتا ہے، اصطلاحی لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ایک عرفی، اس کے اندر فرق ہے. ٹھیک ہے، مثال آج شیعہ جو وہ کہتے ہیں علی علیہ السلام، ہم بھی اس کے قائل ہیں، اہل بیت کے لیے یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے، لیکن ہم قائل ہیں کہ ساتھ اس کی نفی بھی کریں کہ وہ جو معصومیت کا عقیدہ رکھتے ہیں اور امامت کے عقیدے کو نبوت سے افضل سمجھتے ہیں، وہ اس بنیاد پر علیہ السلام کہتے ہیں. نصیری ان کو خالق مالک سمجھتے ہیں، تب کہتے ہیں علیہ السلام. ان کی فنڈنگ کے ذرائع کیا ہیں؟ اہل تشیع کے ساتھ بھی ان کی دوستیاں، غامدی صاحب کے ساتھ بھی، اور دیگر جتنے بھی شاذ اسلام اور اہل سنہ کے خلاف جتنے بھی طبقات ہیں نا، ان تمام طبقات کے بارے میں مرزا محمد علی جیلمی کا نرم رویہ، منکرین حدیث کے بارے میں، اسی طرح غامدی صاحب کے بارے میں. شاہ زارا مثال، اس نے فوراً رجوع کر لیا جب اس کو اپنی جان کا خطرہ پڑا. شاتم رسول کی سزا جو ہے وہ قتل نہیں ہے. علامہ وحید الدین جو انڈیا کے ہیں، ان کا نظریہ اپنا لینا. تو مسلمانوں کے خلاف اور اہل سنہ کے خلاف جتنے بھی طبقات ہیں، یہ ان کے ساتھ نرم رویہ رکھتا ہے، ان کے ساتھ میل جول رکھتا ہے، یعنی دوستیاں اور تعلقات جو ہے وہ رکھتا ہے. اپنی بیچاری ذاتی اس کی کوئی تحقیق نہیں. مجھے بتایا نا جی، میں نے جی یہ تحقیقی کام کیا کہ میں جی ذاکر نائک سے بھی بڑھ کر ہوں. اللہ کی قسم ہے، ذاکر نائک یہ برابری کی بات کرتے ہیں. میں ایک بات کہتا ہوں، شاید میری اس بات کی ان کو بڑی تکلیف ہو، میں ذاکر نائک کے گوز، اس کے پد کے برابر بھی اس کو نہیں سمجھتا. ہاں، یہ لائیو دنیا سن رہی ہے، یہ کہتا ہے کہ میں اس کے برابر ہوں یا اس سے بھی اوپر ہوں، یا لوگ جو ہے وہ مجھے ان سے بڑھ کر دیکھ رہے ہیں. چے نسبت خاک ربال میں پاک، بھئی تیری کیا نسبت ہے ذاکر نائک ان کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ اس کے ساتھ جو مختلف قسم کے لڑکے ہوتے ہیں. 2 سال پہلے ایک لڑکے نے کہا جی امام کعبہ کو ہم چیلنج دیتے ہیں. وہ فٹے یہ حال ہو تو اڈا، یہ منہ اور مسور کی دال. تو بات یہ ہے، چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، سلف سے اپنی تائید نہیں پیش کرتا، جن روایات کو بیان کر کے زبان درازی کرتا ہے، صحابہ، تابعین، اتباع تابعین، ائمہ محدثین کے فہم کے بغیر اپنی گندی زبان کے ساتھ آلودہ کر کے پاک کلام کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا. پھر اسی طرح ایک سوال ہو رہا ہے کہ شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں بڑی تبرہ بازی. دیکھیں میری بات سنیں، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا، وہ کیا ہیں؟ جو ان کے بارے میں جاہل ہے وہ بالکل جاہل ہے. میں طالب علمی سے لے کر آج کے دن تک جن کتابوں کو مسلسل پڑھتا ہوں اور بار بار پڑھتا ہوں، ان میں شیخین، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام امام ابن قیم رحمہ اللہ، ان کی کتابیں شامل ہیں. لوگ ان کے بارے میں افراط و تفرید کا شکار ہیں. کچھ لوگ ہیں جو ان کو اسلام سے باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں یا شدید گمراہ ثابت کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو ان کے بارے میں نرم رویہ رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کو اپنے جیسا بدعتی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بعض بریلویوں نے ان کو صوفی، قبوری اور اپنے جیسا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے ان کی بعض کتابوں سے، اور یہ وہیں سے مواد لے کر ان کے بارے میں باتیں جو ہیں وہ کر چکا ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ اب کبھی اس نے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں کوئی بات کی ہو. آج کی اس نشست میں ایک چیلنج جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں، اور آپ نے اس کو الگ سے کاٹ کر ڈال دینا سوشل میڈیا پر، کہ مرزا محمد علی جیلمی سمیت پاکستان کے کسی شخص کو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر کوئی اعتراض ہو، جو اعتراض ان کے نزدیک
कुफर से ताल्लुक रखता है या बिदअत से ताल्लुक रखता है, हम इंशाअल्लाहुल अजीज उस एतराज की हकीकत को भी खोलेंगे और शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का दिफा भी करेंगे इंशाअल्लाह। शेख एक और बात करता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसका सच्चा होने के लिए यही दलील काफी है कि जितने भी ये बने हुए फिरके मैंने इनके फॉलोअर को मुक्तियों को तोड़ दिया और इनके जो कारोबार इन्होंने बनाया हुआ है दीन इस्लाम को, इनके अड्डे मैंने बंद करा दिए। अच्छा, ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि मेरे काम से इनके अड्डे बंद हो गए। उसके काम से कौन सा मदरसा बंद हुआ है, कौन सी मस्जिद बंद हो गई है, कौन सा फिरका खत्म हो गया? कहता कि मैंने फॉलोअर को लिया, वो सब मुझे सुनते हैं। अच्छा मेरी बात सुने, आप इसके सुनने वाले के अंदर जो है ना वो तो मुखालिफिन भी शामिल होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं 5 मिनट क्लिप बनाता हूं जिसमें 2 शिया के खिलाफ बातें कहता हूं, 2 देवबंदियों के, 2 बरेलवियों के खिलाफ बातें कहता हूं, और वो जो है वो लाखों की तादाद में उसके व्यूअर्स होते हैं और वो फैल जाता है, और मैं कहूं कि जितनी पजीराई मुझे मिली है इतनी किसी को भी नहीं मिली। वो तो मुस्तकिल बुनियादों पर जो है ना वो जहर जनी कर रहा है, मुकद्दस जमात के बारे में वो मुख्तलिफ जावियों से जो है वो काम कर रहा है। और इसी तरह जो है वो उसका ये जो कहना है कि दुकानदारियां बंद हो गई हैं, ठप हो गई हैं, बता देना कौन सा फिरका खत्म हुआ है, किसकी तादाद कम हुई है, कौन सी मस्जिद बंद हो गई है, कौन सा मदरसा बंद हो गया। आप इसी तरह ही अगर ये बात ये आप देखें कि आप ये देखें, ये गुजरांवाला में अपना जो है ना प्रोग्राम रखे, लोगों को दावत दे, जेलम में रखे। हम प्रोग्राम करते हैं, लोग जो हैं वो 20 30 सैकड़ों हजारों की तादाद में हमें सुनते हैं, कम भी ज्यादा भी, लाइव सेशन होते हैं। तो इसको कहना कि भाई तू तो घर में नमाज पढ़ता है, बकौल तेरे तू तो मस्जिद में जाकर बाजमात नमाज नहीं पढ़ता, ठीक है। तो ये खुद पसंदी, इस तरह की जो बातें ना, इसके ज़हनी मरीज होने की अलामत है। तो कोई भी फिरका जो है वो खत्म नहीं हुआ, कोई मस्जिद बंद नहीं हुई, कोई मदरसा बंद नहीं हुआ। हाँ, इसको जो सुनने वाले हैं वो तो काफिरों को भी कई सुनने वाले हैं, यूट्यूब के ऊपर इससे बढ़कर लोगों के जो है व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, मौजूद है। शेख जिस तरह अभी इसने एक इकरार किया कि अगर मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में होता तो मैं खलीफा अव्वल या खलीफा दोम होता, आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में ये अहमद कादियानी की तरह दावा कर देगा? यार ये जो सहाबा किराम के बारे में मैंने इसमें कहा है ना कि ये जो अल्फाज इस्तेमाल करता है सहाबा में से किसी ने किए हो, सहाबा किराम के बारे में ये अल्फाज जो है ना ये इस्तेमाल करता है ना, अगर उस दौर में ये अल्फाज इस्तेमाल करता है, ये मुनाफिकीन की सफ के अंदर होता, ये रसूलुल्लाह का खलीफा ना होता, ये अब्दुल्ला बिन उबई का खलीफा होता, ये खारजियों का जो है ना वो खलीफा होता, खारजियों के ग्रोह के अंदर होता या शिया के अंदर होता। इसका क्या ताल्लुक है इस बेअदब का, इस जुबान दराज का? अल्लाह तबारक व तआला की अस्मा व सिफात के बारे में जो है वो बंदा गुमराह हो और वो नौज़बिल्लाह सहाबा के दर्जे पर पहुंच जाए। जो बंदा कादियानियों के बारे में नरम रवैया रखता हो उसके तो पैदा होने पर ही लानत है। हम मुअय्यन लानत किसी पर नहीं करते, लेकिन जो कादियानियों खत्म नबूवत के डाकुओं के बारे में नरम रवैया रखता हो, अल्लाह की कसम उसके मरने पर भी लानत, पैदा होने पर भी लानत। हाँ, शायद इसी तरह अगर ये कहे कि मेरे व्यूअर्स बहुत ज्यादा हैं तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने झूठी नबूवत का दावा किया है, तो क्या उसको मानने वाले दुनिया में लाखों की तादाद में नहीं है? वो तो दावा करते हैं, कादियानी जो है वो दावा करते हैं हम करोड़ों की तादाद में हैं। वो इंटरनेट पे नहीं, वो तो वाज़ेह सामने है। ये तो इंटरनेट पे झूठे सच्चे सबको डाल रहा है। आप देखें ना, हिंदुओं के वेवर्स देखें, सिखों के वेवर्स देखें, कादियानियों के वेवर्स देखें, महज कितना कमजोर, ये मकड़ी के जाले की तरह कमजोर बात है जी, मेरे इतने वेवर्स हैं जी। लाइव सवाल कर रहे हैं भाई के अगर कुछ इनके काम जो अच्छे हैं उनको हम फॉलो कर सकते हैं, कुछ हदीसें जो ये बात याद रखें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में फितने होंगे, जिना भी है, सूद भी है, कत्ल है, हरज जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, लेकिन सबसे बड़ा फितना इन्ना अखवफ मा अखाफु अला उम्मती, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे बड़ा फितना जो जिसका मुझे अपनी उम्मत पर खौफ है, अल आइम्मत अल मुज़िल्लीन, ये मजहबी लोग हैं गुमराह करने वाले, गुमराह, ये गुमराही का इमाम है, जाल और मुज़िल है।
اس کی تحریک کا سارا نقصان اہل السنہ کو ہے، اس کی تحریک کا سارا نقصان دین اسلام کو ہے، اس کی تحریک کا فائدہ کن کو ہے؟ قادیانی جو ہیں ان کے بارے میں یہ نرم رویہ رکھتا ہے تو قادیانی کہتے ہیں اس کو سنو، یہ اہل السنہ کے خلاف جو ہے وہ کام کر رہے شیعہ کہتے ہیں اس کو سنو، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھے تو صحیح میرے ہمدرد اور خیر خواہ کون ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمیں موت آ جائے، کوئی کافر اور کوئی جو ہے وہ بدعتی ہمارا اس طرح کا حامی نہ بنے جس طرح کے لوگ اس کے حامی بنے۔ ایک سوال اور آن لائن آ رہا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حضرت معاویہ کے لیے قنوت نازلہ کی۔ اچھا میری بات سنیں، اس مسئلہ کو سمجھنے کے لیے کچھ اصول ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے، اس مسئلہ کو سمجھنے کے لیے کچھ اصول ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اختلاف ہے، کیا وہ اصولی اختلاف ہے؟ ایمان کا اختلاف ہے؟ کیا وہ اسلام توحید اور شرک کا اختلاف ہے؟ سنت اور بدعت کا اختلاف ہے؟ وہ ایک انتظامی اور سیاسی مسئلے کا اختلاف ہے۔ پہلے آپ اس بات کو طے کریں، اور جب انتظامی اور سیاسی مسئلے میں اختلاف ہو اور انسان اپنے فہم سے قنوت نازلہ کر دیتا ہے، ان کو یہ قنوت نازلہ تو یاد ہے، لیکن کیا ان کو یہ بات یاد نہیں ہے کہ حضرت علی نے کہا ہے کہ حضرت معاویہ کے گروہ کے مقتولین اور میرے گروہ کے مقتولین جو ہیں وہ دونوں جنت میں ہیں؟ حضرت علی کی ایک بات کو سیاق و سباق سے کاٹ کر لے لینا اور جو ان کی بات ہے حقیقی واضح کھلی اس کو چھوڑ دینا۔ ایک اور بات ہے نقطے کی، دیکھیں ہمارے والدین کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، دوستوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، لڑائی کے بعد صلح بھی ہوتی ہے اللہ کی توفیق سے۔ اچھا صلح ہو جائے، اب صلح ہونے کے بعد کوئی بندہ تیسرا آ کے لڑائی کی باتیں کرے تو لوگ اسے کیا کہتے ہیں؟ شیطان کہتے ہیں، جاہل کہتے ہیں کہ صلح ہو چکی ہے۔ حضرت حسن نے صلح کر لی حضرت معاویہ سے، اور یہ دیوس جو ہیں مذہبی پنڈت یہ آج تک جو ہے وہ کہتے نہیں جی ہم نے صلح نہیں ماننی، ہم نے صلح نہیں کرنی۔ یہ ساری باتیں جو ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا بھی انکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا۔ اب صلح کروا دی، صحابہ صلح مانتے ہیں، یہ صلح نہیں مانتے، اہل بیت صلح مانتے ہیں، یہ صلح نہیں مانتے۔ اب صلح کے بعد لڑائی کی بات کرنا، کبھی اہل بیت نے صلح ہونے کے بعد حضرت معاویہ کو موضوع سخن بنایا ہو، کبھی اہل بیت نے حضرت معاویہ پر یہ باغی گروہ تجھے قتل کرنے والی حدیث جو ہے وہ فٹ کی ہو۔ اچھا اہل بیت نے صلح کر لی ہے، یہ کہتے ہیں ہماری صلح نہیں ہے، یہ صلح کے بعد آج بھی لڑائیوں کی باتیں کرتے ہیں جو ان کے شیطان ہونے کے لیے کافی۔ جی کتنا یہ وقت ہو چکا ہے؟ اشتر نخی کے بارے میں اہل حدیث کا کیا موقع ہے؟ جی 40 منٹ کافی ہے، کچھ سوال اگلے سیشن کے اندر کر لیں گے۔ سوال نا نیچے آیا ہوا ہے۔ جی میں کچھ سوال ہیں جو انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم کریں گے، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ یہ اصولی باتیں ہیں، یہ اصولی باتیں ہیں۔ مرزا محمد علی جیلمی صاحب بھی ان تمام باتوں کو جو ہے نا سنیں کہ بھائی تیری تحریک کا جو ہے وہ مقصد کیا ہے۔ بس سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد